बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मार्च से पहले 2 मार्च रवां दवा हैं, एक इस्लामाबाद की जानिब तो एक कराची की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुकूक मार्च का आगाज़ कर चुकी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ अवामी मार्च का आगाज़ कर दिया। इस मार्च का आगाज़ उन्होंने कराची बिलावल हाउस से किया है और 38 मुतालबात की फहरिस्त भी पेश कर दी है। 8 मार्च को ये मार्च कराची पहुँचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचकर इस हुकूमत पर हमला करेंगे। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदगान मोनिस अहमद इस वक्त PTI के मार्च में मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद अरशद पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के साथ हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे। मोनिस, पहले आप बताइएगा, PTI का मार्च इस वक्त कहाँ मौजूद है और कौन कौन से रहनुमा कारवां का हिस्सा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हुकूक मार्च है जो कि कल इसका आगाज हुआ है और आज भी अपने मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस वक्त ये निकला है, कनफोर्ट से निकला है और अब जैकबाबाद में ये काफिला रवा दवा है। अब तक जो है इसमें मुख्तलिफ रहनुमा जो मकामी है वो आते रहे, लेकिन इसकी क़यादत वफाकी वजीर है बहरी उमूर अली ज़ैदी वो कर रहे हैं, जो कि PTI से इनके सदर भी हैं, जबकि इसके साथ साथ वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी इस रहनुमाई इस काफिले की क़यादत कर रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर कबल ये बताया है PTI की जानिब से ये बताया गया है कि असद उमर जो है वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी वो भी सक्कर पहुंच चुके हैं और वो भी जैकबाबाद की जानिब गामजन हैं और जैकबाबाद में जलसे का एहतमाम किया गया है, बड़ा जलसे का इंतजाम किया गया। उस जलसे से न सिर्फ असद उमर बल्कि अली ज़ैदी, शाह महमूद कुरैशी और जो दीगर मकामी कायदीन है वो खिताब करेंगे। 2 रोज हो चुके हैं इस काफिले को चलते हुए, जबकि इसका इख्तिताम 6 मार्च को होगा, जबकि कराची में बड़ा जलसा किया जाएगा। तकरीबन सिंध भर में अब छोटे बड़े जलसे होते रहेंगे। गुज़िश्ता 2 दिन से ये जलसा ये काफिला जारी है, जबकि 28 फरवरी कल का जो दिन है लाड़काना में पड़ाव है। लाड़काना में बड़ा जलसा PTI इस मार्च के तहत करेगी, जिसमें जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो ये कहते हैं कि मुल्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया था, तो अब हम लाड़काना में जलसा करेंगे और बिलावल से हिसाब मांगेंगे 15 सालों का जो कि सिंध में हुकूमत करते रहे हैं वो। इसके साथ साथ उमरकोट, थरपारकर, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, जामशोहो और हैदराबाद समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में ये मार्च जो है पहुंचेगा और कराची में इसका 6 मार्च को इख्तिताम होगा। हमने ये देखा है कि ये मार्च जहां जहां भी जा रहा है लोगों की तादाद अच्छी खासी होती है, इसका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। पुरजोश कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो शाह महमूद कुरैशी जब गुज़िश्ता रोज काफिले में शामिल हुए थे तो उनकी मुरीद और उनके जो कारकुनान है उनकी भी बड़ी तादाद। और जी, मोनिस, आपने बताया इस वक्त मार्च जो है आपने बताया कि 6 मार्च को इख्तिताम होगा और लाड़काना में बड़ा पावर शो होगा तहरीक इंसाफ की जानिब से और पड़ाव वहां पर डाला जाएगा। मोहम्मद अरशद भी इस वक्त पीपल्स पार्टी के मार्च के साथ है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद अरशद, आप बताइएगा, इस कारवां में बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ कौन कौन से रहनुमा दे रहे हैं और इस वक्त कहाँ पहुंचा ये काफिला? अरशद, आप सुन पा रहे हैं? मोनिस हमारे साथ हैं? मोनिस हमारे साथ नहीं है, बहुत शुक्रिया। मोनिस अहमद और मोहम्मद अरशद से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हबीब साहब, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के मार्च का आगाज़ हो गया है, PDM की जमातें भी ऐलान कर चुकी हैं मार्च में उन्होंने मार्च करना है, तो हुकूमत किस तरह से गिरानी है, अदम एतमाद के जरिए या मार्च करके? वैसे ही आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि जब मैंने इस मार्च के नकात पढ़े, वो 38 नकात जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जारी किए हैं कि इन नकात को की मंजूरी के लिए या इनकी कबूलियत के लिए कि हुकूमत इनको तस्लीम करे, उसके लिए ये मार्च हो रहा है। तो वो 38 नकात मैंने एक दफ़ा पढ़े तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा पढ़े, फिर मैंने एक एक करके पढ़े। जब मैंने सारे नकात पढ़ लिए तो मैंने सोचा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मार्च का बेहतरीन इलाज पता क्या है, वो ये है कि हुकूमत ऐलान कर दे कि हमें ये सारे नुकात मंजूर हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं है
جو جس کی نوعیت ایسی ہو کہ جس پہ آپ اور میں بحث کر سکے کہ بھائی کیا تمام الیکشن کیا منصفانہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے۔ اچھا کیا اداروں کو اپنے حد و حال میں رہنا چاہیے؟ کیا طلبہ کی یونین اس پہ پابندی اٹھا دینی چاہیے؟ ہاں جی اٹھا دینی چاہیے۔ یہ وہ سارے مطالبات ہیں 38 کے 38 کہ اگر حکومت ان کو تسلیم کر لے تو اس مارچ کی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تو وہ میں صرف ان مطالبات یعنی اگر کاغذ پر لکھے ہوئے مطالبات تک ہی یہ مارچ محدود ہے، تو لہٰذا حکومت بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرے، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ نالائکی اتنی ہے کہ آپ سمجھداری کے مظاہرے کی توقع نہ رکھیں۔ تو لہٰذا اس مارچ سے تو حکومت نہیں گرنے والی۔ اب آ جائے عدم اعتماد کی طرف۔ جناب آج میں کافی دن سے عرض کر رہا تھا، کل بھی عرض کیا تھا، آج میں آپ کو پھر ایک دفعہ یقین دلا دوں کہ عدم اعتماد کی کہانی ٹھپ ہو چکی ہے۔ اچھا اب یہ قصہ پارینہ ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ گفتگو کیا کریں گے کہ آخر یہ شروع کیوں ہوئی تھی۔ کیوں حبیب صاحب آپ اتنے وسوس اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے دو اتحادی تھے جن کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ ایک تھی ایم کیو ایم اور ایک تھی قاف لیگ۔ قاف لیگ والوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی متبادل منصوبہ ہے کہ ہم آ جائیں گے، چلیں حکومت گر گئی، جب حکومت آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پھر نئے الیکشن۔ انہوں نے کہا جی 5 سال زرداری صاحب آپ تو 5 سال کی دہائی دیتے ہیں کہ 5 سال پارلیمنٹ کو پوری کرنے چاہیے، یہ پیغام بھجوایا گیا۔ تو زرداری صاحب آگے سے چپ کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اچھا الیکشن ہو جائیں پھر کیا یہ $100 کا جو پیٹرول ہے اس کا کسی کے پاس علاج ہے؟ چپ۔ تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کو آخر کوئی وہ غیبی امداد بھی حاصل ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں، آپ کو کیسے ہے اور ہمیں کیسے پتہ نہیں ہے؟ اب اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو لہٰذا اتحادیوں کی طرف سے تو جواب ہو گیا۔ جی ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم اب اپنی 13 سال سے جو برداشت کر رہے ہیں کہ ہم کراچی میں جو کچھ بربادی برداشت کی، کراچی میں ہم نے باقاعدہ طور پہ تعصب برداشت کیا، ہم نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پہ تعصب کا، تو آج ہم پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم حکومت گرانے چل پڑیں تو سبحان اللہ، ہمارا ووٹر، ہم اپنے ووٹر کو منہ کیسے دکھائیں گے کہ جس پیپلز پارٹی کے ہم مخالف ہیں اسی کے ساتھ ہم چل پڑیں۔ تیسرے ہیں باپ والوں نے کہا کہ جناب باپ والے ذرا تھوڑے سے مایوس ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ ان کے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں حکومت گری اٹھی، اب وہ معاملات دوسری طرف ہیں۔ جی ڈی اے نے تو آؤٹ رائٹلی بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس موضوع پہ۔ تو لہٰذا وہ ساری کی ساری کہانی جو ہے، جو جس بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی، جو عدم اعتماد کے ایک ٹانکا لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور 1-2 ٹانکے لگ بھی گئے تھے، وہ دوبارہ سے ادھڑ گئے ہیں۔ تو اب حکومت کے لیے راوی فی الحال چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ میں پوچھنے لگی کیا حکومت اب سکون سے بیٹھ جائے؟ حکومت سکون سے بیٹھ جائے، اپنا کام کرے، لیکن پی ٹی آئی نہ بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک چیز ہے، پی ٹی آئی دوسری چیز ہے۔ حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا، معاملات کو درست رکھنا، اپنا صحت کارڈ کا جو انیشیٹو ہے اس کو مزید امپروو کرنا، اپنی جو دوسری چیزیں ہیں ڈیلیوری کی سائٹ پہ بہتری کرنا، ملک کے اندر تعلیم کو بہتر بنانا، بیوروکریسی میں چینجز کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو آخری سال میں بہت سارا کام بنیادی ہو چکا ہے، اب انہیں مکمل کر کے دکھانا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہم نے اصلاحات کی تھی، یہ ہم نے کر لی۔ تو حکومت بھی تو پی ٹی آئی کی ہے۔ ہاں، اب یہاں پہ آ گیا پی ٹی آئی۔ اب معاملہ یہ تھا وزیر اعظم کا، اب ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا۔ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سب سے پہلے اب یہ کرنا چاہیے کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھینکنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ کچھ تھوڑی سی گھمبیر شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنلی تازہ ترین بھی ایسے ثبوت پہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے معاملات سب کے سب ٹھیک نہیں ہیں۔ اب تازہ ترین معاملات اب دیکھیں وہ یہ ہیں کہ اٹلی میں پی ٹی آئی کی تنظیم ہے۔ اول تو میں یہ جو ملک سے باہر تنظیمیں ہوتی ہیں نا ہماری سیاسی جماعتوں کی، میں ان کے خلاف ہوں، لیکن بہرحال وہاں پہ جو تنظیم ہے وہاں پہ آپ کو پتہ کیا معاملہ ہوا؟
4,000 سے زیادہ لوگوں کی ممبرشپ فیس کو $30 یا $32 یورو وہ چوری کے کریڈٹ کارڈوں سے دی گئی. اچھا. جب چوری کے کریڈٹ کارڈوں سے دی گئی اور یہ معاملہ پکڑ بھی لیا گیا تو اب پیسے وہاں کے متعلقہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, پیسے واپس نہیں ہو رہے اور ممبرشپ منسوخ کر دی گئی. اب بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر چوری کے کریڈٹ کارڈ سے, چلیے لینے والے کا تو اس میں قصور نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ تو جس نے استعمال کیا ہوگا وہ تو اسی کا قصور ہے, لیکن آپ ہی کی پارٹی کے اوپر اس طرح کے الزامات کیوں اٹھتے ہیں, کیوں لگتے ہیں؟ آخر کہیں پہ آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا یہ جو فنڈنگ کے معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے کہ اب یہ جو چوری کے کریڈٹ کارڈوں والا مسئلہ ہے اس سے بھی اس کے بارے میں پارٹی کا موقف سامنے آنا چاہیے کہ جناب کس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. تو لہٰذا حکومت کے لیے فی الحال اچھی خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد پہ پریشان نہ ہوں. اچھا. اور پی ٹی آئی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے معاملے میں پریشان ہوں تھوڑے سے, اب تھوڑا سا گھبرا لیں کیونکہ گھبرانے کا ٹائم آ گیا. صحیح. ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا اس مارچ سے؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ ملے گا. دیکھیے پیپلز پارٹی اپنے, میں الفاظ کا چناؤ اس میں تھوڑا سا کیئرفلی کرنا چاہتا ہوں, اپنے وزن کے لحاظ سے پیپلز پارٹی کو جتنا مل چکا ہے اتنا ہی مل سکتا تھا. ایک صوبے کی حکومت ہے ان کے پاس, اور آپ نے پچھلے 6 مہینے سال کے اندر 2 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے, پاکستان تحریک انصاف کے وزراء سے, دیگر لوگوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہر قسم کی بات سنی ہوگی, ان کے لیڈران کے خلاف بات سنی ہوگی, مریم صاحبہ کے بارے میں بات سنی ہوگی, نواز شریف کے بارے میں سنی ہوگی. پیپلز پارٹی کے بارے میں کتنی باتیں سنی ہیں؟ تو آپ کمپیئر کریں گے تو بہت کم. صرف جب پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے, ورنہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. زرداری صاحب کتنے دن رہے ہیں جیل میں؟ وہ فورن فنڈنگ کے کیس, وہ حلوائی شلوائی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب 5 ارب روپیہ نکل آیا تھا نا. تو جب شہباز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کے الیگیشنز لگے کہ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ملازمین ہیں جن کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے, تو پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے کوئی اریسٹ ہو جائیں, کوئی جیل کی جائے. تو زرداری صاحب کتنی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں, کتنی دفعہ جیل گئے ہیں؟ سارا فوکس آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ پر ہے. تو جتنا بھی پیپلز پارٹی کی سپیس یا اپنے وزن کے مطابق جتنی سپیس انہیں مل سکتی تھی سسٹم کے اندر, ایک صوبائی حکومت اور دیگر بھی وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. این ایف سی کے اندر بیٹھتے ہیں, پیپلز پارٹی کو نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, چیف منسٹر کا پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو اتنی سپیس تو ان کے پاس ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ سب سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے تھے. اس حکومت کی وجہ سے کراچی بھی ترقی نہیں کر پا رہا ہے, یہ جائیں گے تو کراچی ترقی. دیکھیے پہلے کراچی ترقی نہیں کر پا رہا تھا بلاول صاحب, جب 2008 سے 13 کی حکومت تھی اس وقت کراچی کیوں نہیں ترقی کر پا رہا تھا؟ اس وقت تو وفاق کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر صوبے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. اس کے بعد جب 2013 سے 18 کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی کی پھر بھی کراچی کے اندر حکومت تھی, لیکن کراچی ترقی نہیں کر پا رہا تھا نون لیگ کی وجہ سے. اب پھر 2018 سے 23 تک پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, تو پھر تک کراچی ترقی نہیں کر پا رہا, حالانکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے. بھائی پی ٹی آئی نے روکا ہے آپ کو کچرا اٹھانے سے, پی ٹی آئی نے روکا ہے آپ کو نالے صاف کرنے سے, پی ٹی آئی نے روکا ہے آپ کو کہ آپ پانی کے بارش کے انتظامات نہ کریں, سڑکیں نہ بنائیں, انڈر پاسز نہ بنائیں, پورٹ کو بہتر نہ کریں, سرکولر ریل نہ چلائیں. آپ کے پیچھے سارے پاکستان کے ادارے پڑے ہوئے ہیں. فنڈز کا کہتے ہیں فنڈز نہیں پہنچ. اوہو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں, سرکولر ریلوے چلائیں. ایف ڈبلیو او نے آ کے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس نہیں ہے فنڈز تو ہم یہ نالوں کی صفائیاں کر دیتے ہیں, حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے. این ڈی ایم اے نے آ کے وہاں سے پانی صاف کیا. وفاقی حکومت نے پیکج اناؤنس کیا صفائی کا اور بلدیاتی ترقی کا. بھی کیا پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ وہ جو کراچی کا فنڈ ہے وہ کدھر جاتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ کچھ فنڈ تو ہیں نا, چلیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100 روپے چاہیے, ہمارے پاس 50 روپے ہیں. وہ جو 50 روپے ہیں وہ کدھر لگ رہے ہیں؟ کراچی کے اندر دوائیاں پوری ہو گئی ہیں, کراچی کے اندر اب کتے کاٹ کے ریبیز شیبیز نہیں ہو رہا, باقی سندھ کے اندر ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. بھئی پیپلز پارٹی کے پاس آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان انٹرپٹڈ 15 سال کی گورنمنٹ ایک صوبے کی پارٹی کے پاس ہو. نون لیگ کے پاس پنجاب کے اندر گورنمنٹس رہی ہیں لیکن بریک کر کے رہی ہیں. 88 سے 90 تک تھی, 90 سے 93 تک تھی, پھر 93 سے 96 نہیں تھی, پھر 96 سے 97 تھی, پھر 97 سے لے کے 2008 تک نہیں تھی. اس طرح نہیں ہوا
کہ ایک صوبے کے اندر ان انٹرپٹڈ گورننس کا موقع دیا گیا ہو کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو. پی ٹی آئی نے اب دوسری ٹرم پوری کر لی یا پوری کرنے والی ہے کے پی کے اندر, اور پیپلز پارٹی تیسری ٹرم پوری کرنے والی ہے. اگر 15 سال کی ان انٹرپٹڈ حکومت, جس میں سے 5 سال آپ کی وفاقی حکومت تھی, جس میں سے مزید 1.5 سال آپ کی وفاقی حکومت کے اندر الائنس تھی, اس سب کے باوجود اگر آپ سندھ کو ٹھیک نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے اور سندھ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے, تو مہربانی کر کے بلاول صاحب یہ نہ بتائیں کہ کسی اور کا مسئلہ. سر صاحب, آپ کے ان تمام مسائل کی نشاندہی کے باوجود بھی بلاول بھٹو زرداری اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دور میں پاکستان نے ترقی کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل, وہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ دودھ کی نہریں بھی بہ رہی تھیں اور بجلی بھی آنی. آپ کو یاد ہے 2008 سے 2013 کے درمیان میں تو کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, نام و نشان بھی نہیں, نام و نشان ہی نہیں تھا, اور آج بھی سندھ کو دیکھنے کے لیے لوگ پیرس سے آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حبیب صاحب, بلاول بھٹو زرداری بھی اور شہباز شریف بھی ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر ادارے غیر جانبدار رہیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ادارے تو کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فون کالز بھی نہیں آ رہے. حبیب صاحب کی بات سے پہلے ان کا کیا یہ کہنا نہیں تھا, انہوں نے کہا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے وہ ہیں نیوٹرل ہیں, اور اگر نہ ہوئی تو اس کا مطلب انہوں نے کہا یہی اخذ کیا جائے کہ ادارے نیوٹرل نہیں آئی. تو بڑی عجیب سی منطق ہے. یہ ادارے جو ہے نا, ایک تو ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, میں پہلے بھی بار بار یہ عرض کرتا ہوں, جب اس طرح کا پیغام جائے گا, میں سعد کے مخالف کو کہوں گا کہ میں نیوٹرل ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں, میں سعد کے مخالف کے ساتھ ہوں. تو لہٰذا اس طرح کا پیغام نیوٹرلٹی کا نہیں ہوتا, یہ بنیادی طور پر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کس سائیڈ پہ ہوں. تو کچی گولیاں کوئی بھی نہیں کھیلا ہوا, کان میں روٹی کوئی نہیں ڈالتا, نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, نہ نیوٹرل ہونے والے نہ نیوٹرل ہونے والے. تو لہٰذا اس طرح کے پیغامات سے تو ہر فریق کو گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نیوٹرلٹی کا میسج مخالف کو نہیں بھیجا جاتا. جب یہ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر میرے مخالف کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا آپ کی خاموشی, آپ کی طرف سے خاموشی, مسلسل خاموشی, بالکل منہ بند کر کے خاموشی رہنی چاہیے, کیونکہ اس کے باوجود جو بھی نیوٹرل ہے یا نہیں نیوٹرل, وہ اس نظام کے اندر وزیر اعظم کے تابع ہے. لہٰذا یہ بات تو سب کو یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ادارے نیوٹرل ہو جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادارے ہماری سائیڈ پہ ہو جائیں. جی, یہ جب میں نیوٹرلٹی کا تقاضا کر رہا ہوں تو بنیادی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری سائیڈ پہ آ جائیں آپ. یہ نیوٹرلٹی میں نے اس وقت میں حکومت میں بھی تو رہا ہوں نا, تو مجھے اپنی تاریخ, میں تاریخ کا بھی حصہ ہوں, مجھے اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اب میرا خیال یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قوم, ہو سکتا ہے آپ اس کو تھوڑے سے وقت کے لیے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہوں, لیکن آپ ہمیشہ بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ یہ جو ابھی ایکسرسائز ہو رہی تھی عدم اعتماد کی, عدم اعتماد کی ایکسرسائز جو ہے, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہتے ہیں ٹویٹر پہ بھی اور بھی کہ تم ایسا لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہو. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب, میں تو مسلم لیگ کی بھی سپورٹ کرتا تھا. جب ان کی یہ بحثیں اس ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جناب حکومتیں نہ گرائیں, پاکستان کا مذاق نہ بنائے دنیا میں, پاکستان کے وزیر اعظم کو بے توقیر نہ کریں, تو میں تو اس وقت بھی یہی کہتا تھا, میں آج بھی یہی کہتا ہوں, پاکستان کے وزیر اعظم کی بے توقیری کا سلسلہ بند کریں. پاکستان کے نظام کا محافظ جتنا بڑا وزیر اعظم ہے, اتنا ہی بڑا قائد حزب اختلاف ہے, اتنی ہی بڑی پیپلز پارٹی ہے, اتنے ہی بڑے مولانا فضل الرحمان ہیں, اتنے بڑے نواز شریف ہیں. ہم سب ہیں, ہمیں اس عہدے کو بے توقیر نہیں کرنا چاہیے. بار بار عدم اعتماد کی باتیں کر کے, بار بار اس طرح کے حملہ آور ہو کے, آپ ذرا تصور کریں نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا شخص زبان استعمال کرے کہ ہم حکومت پہ حملہ کریں گے. بالکل, آپ کیا کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کے مشیر پتہ نہیں کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اب عدم اعتماد کا سلسلہ ٹھپ ہو گیا ہے, تو حکومت کو بھی, میرا خیال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وفاقی حکومت, اس کو اپنا مارچ کال آف کرنا چاہیے سندھ کا. یہ میری بالکل سوچی سمجھی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق بڑا بھائی ہوتا ہے.
وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم بمنزلہ والد کے ہوتا ہے. تو جب آپ بمنزلہ والد کے ہیں تو پھر آپ کی ٹیم کو جا کے سندھ میں صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر بالخصوص آپ کے وزراء، مطلب کیا یہ مجھے سیاست سمجھانی پڑے گی شاہ محمود قریشی کو؟ چلے علی زیدی بیچارے کو تو کیا سیاست کا پتہ اور کیا بحری امور کا پتہ، لیکن شاہ محمود قریشی کو کچھ اور پتہ ہونا ہو سیاست کا تو بہت اچھی طرح پتہ ہے. بالکل سینئر ہیں. آپ اتنے سینئر، آپ وہاں پہ جا کے آپ وزراء، آپ اسد عمر، چلیے یہ بھی سیاست میں تھوڑی ان کی نائیوٹی کی میں ان کے نمبرز اپنی جگہ، لیکن آپ کو وفاق کو اس طرح صوبائی حکومتوں کے خلاف قطعاً کسی قسم کا کوئی مارچ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس طرح وفاق کو کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں. آپ نے مارچ کرنا ہے تو آپ پی ٹی آئی کے ان کے متعلقہ جو صدور ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہیں، وہ لوگ اس کو مینج کریں. آپ اپنے وفاقی وزراء کو اس میں سے نکالیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کریں وہ بالکل ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے. انہیں آنے دیں، ان کے سارے مطالبات مان لیں. تحریک انصاف کی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی نہیں، جب وزیر شامل ہوں گے تو پھر یہ کوئی ڈیموکریٹک، یہ پھر آپ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. صاحب تحریک انصاف کو کیا مل جائے گا؟ ایک آپ کو تاریخی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کو کسی نے کہا کہ جب یہ 9 ستارے آپ کے خلاف ہیں قومی اتحاد والے، تو آپ بھی پیپلز پارٹی کو متحرک کریں. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، میں پاکستان میں سول وار چھیڑ دوں؟ یہ وفاق کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. صاحب تحریک انصاف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اب کر رہی ہے تو اس کو حاصل کیا ہوگا یہ سب کرنے سے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف مارچ نہ کرے. جو تحریک انصاف کو یا ان کے کارکنان کو مارچ کرنے کا اختیار بھی ہے، حق بھی ہے. جو بھٹو صاحب کی اگزامپل دی گئی یہ بات درست ہے. بھٹو صاحب نے بہت سی جگہوں کے اوپر سول وار اس طرح کے اقدامات ایک نہیں بے تحاشا کیے، جس کے اندر سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر سول وار کی طرف کہانی تقریباً چلی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس مارچ کے اندر؟ اگر ریاست کے وسائل استعمال نہیں ہو رہے، یعنی کہ وفاقی وزراء سرکاری خرچے پہ، سرکاری پروٹوکول میں، سرکاری وسائل سے یہ جلسے نہیں کر رہے، تو 100 بسم اللہ کریں. ہر شہری کو اس کا اختیار ہے. تعین کیسے ہوگا کہ سرکاری وسائل استعمال نہیں ہو رہے؟ یہ تو بہت سمپل ہے. اگر وہ اپنی سرکاری گاڑی میں آئے ہیں، اگر ان کی ٹکٹیں کراچی تک جانے کی اور وہاں سے سکھر جانے کی سرکاری پیسوں سے دی گئی ہیں تو سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں. گاڑی اپنی پیٹرول سرکاری اگر ایک شخص اپنے وسائل کے اوپر سکھر گیا ہے، اپنے وسائل کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے پاس وہی آرٹیکل 19 کے فریڈم آف رائٹ کا اختیار ہے، حق خود ارادیت کا، جو کہ کسی بھی اپوزیشن کے لیڈر کو ہے، جو کہ کسی بھی شہری کو ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ریاست سرکاری وسائل یعنی کہ عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا کے کوئی احتجاج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس کا نا اختیار کسی سرکاری عہدیدار کو ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جب ہم بات کر رہے تھے کہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے اندر جب ایک وزیر صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یا ان کی ممانعت کی گئی کہ وہ نہ آئیں، ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ آپ وزراء کو اپنے حلقوں میں جانے سے نہیں روک سکتے. آپ روک یہ سکتے ہیں کہ وہ سرکاری وسائل استعمال نہ کریں، کہ وہ ایز منسٹر نہ جائیں، وہ ایک ایز اے لوکل ریزیڈنٹ جائیں، اپنی پبلک ڈیلنگ کریں، جو مرضی کریں. سرکار کے وسائل استعمال نہیں ہو سکتے. صرف اس حد تک اگر پی ٹی آئی نہیں کر رہی، باقی ان کو پورا اختیار ہے اس طرح کی مارچ کرنے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانے بڑھیں. واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے. روس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے ایک اور شہر پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ روسی میڈیا سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یوکرینی صدر بیلاروس میں مذاکرات پر تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا یوکرین کا وفد روسی وفد سے ملاقات کے لیے بیلاروس جائے گا. حبیب صاحب، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملہ سلجھنے کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کہ وہاں پہ کمیونیکیشن کے بہت سارے مسائل ہیں. وہاں پہ امبیسڈر نوئل کھوکھر سے بھی بات ہوئی تھی ہماری، تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ میسج کا تبادلہ ہو رہا تھا، لیکن فون پہ باقاعدہ بات جیسے فون جاتا تھا کٹ جاتی تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ بہت سارے کمیونیکیشن کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا. تو ان سے ہم یہ دراصل پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، ہمارے جو طالب علم وہاں پہ ہیں، جو ان کی شکایات ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، آخر ان میں کتنی صداقت ہے؟ کہ بعض بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں
پولینڈ کی سرحد سے 30 کلومیٹر ادھر اتار دیا گیا. بعض بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں ہیں. ایک نوئل کھوکر صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں, جو انڈیٹڈ ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, جب حالات ہوں گے تو ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان بچوں کے والدین کو اور ہم سب کو یہاں پریشان کیے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت ہے کہ میں ہمت کر کے میں یہ جسارت کروں کہ میں اپنے ملک کی حکومت کو اور ریاستی اداروں کو وہ پالیسی یاد دلاؤں جو چند دن پہلے نیشنل جو سیکیورٹی پالیسی کے عنوان سے ہم تک پہنچائی گئی ہے. پاکستان کے امیڈیٹ کنسرنز کے اندر نیچرلی ہمارے اسٹوڈنٹس کا کنسرن ہے, ہمارے وہاں پہ جو دیگر شہری پھنسے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سیفٹی تک لانے کا کنسرن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک لارجر کویسچن ہے جو کہ ایفیکٹولی اب پاکستان کو اور پاکستان کے ساتھ جو دیگر ریاست کے ادارے ہیں ان کو آنسر کرنا, پاکستان کے اندر جو دیگر ریاست کے ادارے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اب سے پہلے خاص طور پہ سن 1990 کے قریب ایک فریز استعمال ہوا تھا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے, اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش سینئر کی طرف سے, جس فریز کو کہتے ہیں دی نیو ورلڈ آرڈر. انہوں نے جب یو ایس ایس آر کا کلیپس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ناؤ the world has entered into a new world order. اس نیو ورلڈ آرڈر کو قانونی زبان میں انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کہتے ہیں. اس کا انٹرنیشنل لا میں یونائٹڈ نیشنز اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ دنیا ساری اب ہماری چل رہی ہے ایک انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کے مطابق, یعنی کہ اس کے کچھ طے شدہ رولز ہیں اور ان رولز کو کوئی ریاست بھی وائلیٹ نہیں کرے گی. اس میں سے ایک بنیادی رول یہ ہے کہ جو بھی کسی ملک کی باؤنڈریز ہیں ان کو اگریشن کے بغیر اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اگر ملک الف ملک بے کے خلاف اٹیک نہیں کرتا, فارملی اٹیک نہیں کرتا, تو ملک بے کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا ملک الف کی طرف سے. یہ ایک انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کا بنیادی فیچر ہے. ایک ملک دوسرے ملک کی جو پورٹس اور واٹر سپلائی ہے, جو ٹریڈنگ روٹس ہیں, ان کو نہیں روکیں گے. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ایئر سپیس کو خالی نہیں کروائے گا. یہ ہمارے کچھ انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر کے بنیادی نقوط ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے اندر ڈیفائنڈ ہیں, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا گیا ساری دنیا کے اندر, جس میکنزم کو کبھی آئی ایم ایف کے تھرو ڈیل کیا جاتا ہے, کبھی نیٹو کی فورسز کے تھرو کیا جاتا ہے, کبھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں, دیگر اس طرح کی چیزیں. انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کے کچھ خد و خال ہیں جو انٹرنیشنل قانون میں, یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن میں, ہمارے انٹرنیشنل قوانین کے اندر اسٹیپولیٹڈ ہیں, دیے ہوئے ہیں, اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا تعین کیا گیا کہ اگر یہ ہوگا تو نیٹو کی فورس آ جائے گی, اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کے خلاف سینکشنز لگ جائیں گے, اگر یہ ہوگا تو آپ سے ٹریڈ نہیں ہوگی, آپ کو بینکنگ سسٹم سے نکال دیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. رشیا نے خاص طور پہ اس اٹیک کے بعد یا اس پوری ایپیسوڈ کے بعد, ویسے تو افغانستان کے بعد ہی انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈوینڈل ہو گیا تھا, لیکن اس ایپیسوڈ کے بعد اب اس انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کا, جس کے اندر یہ طے شدہ تھا کہ ایک ملک دوسرے کو انویڈ نہیں کرے گا جب تک پہلا ملک اس کے خلاف کوئی پراپر ایکشن نہیں کرتا یا کوئی اٹیک نہیں کرتا, اس رولز بیسڈ آرڈر کا ہو گیا خاتمہ. اس رولز بیسڈ آرڈر کا ہو گیا خاتمہ جس کے اندر کہا جاتا تھا کہ سینکشنز لگائیں گے تو ممالک جو ہیں وہ رک جائیں گے. سینکشنز رشیا کے اوپر لگ گئیں, کوئی کہیں پہ نہیں رک رہا. اس وقت بھی ابھی ہمیں علی بتا رہے تھے کہ جارحیت اور بمباری چل رہی ہے. اس کے بعد دنیا کی ایک نئی بساط بنے گی, ایک نئے سیٹ آف رولز کا تعین کیا جائے گا, ایک نیا طریقہ ہوگا جس کے تھرو نیشن سٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اس نئے طریقے کے اندر پاکستان کے جو تھنکرز ہیں, جو پاکستان کے اندر لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکنگ کرتے ہیں, ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس میں کس طرف ہوں گے, کن قوانین کے ساتھ ہوں گے, کس انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کے اوپر اب ہم جا رہے ہیں, اور اس میں پاکستان کے انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ ہوں گے. یہ بنیادی سوال ہے. امیڈیٹ اپنے اسٹوڈنٹس اور شہریوں کو یوکرین سے نکالنے کے بعد یہ بنیادی سوال ہے جس پہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پالیسی سرکلز کے اندر بحث ہونی چاہیے. اچھا حبیب صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ممالک ہیں جو یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں, جن میں امریکہ اور یورپ شامل ہے, یوکرین کو جو سپورٹ کرتے ہیں روس کے خلاف, یہ بتائیے گا کہ یہ صرف زبانی کلامی ہمدردیاں دکھا رہے ہیں, صرف پابندیوں تک معاملہ ہے, عملاً آئیں گے آگے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے؟ ایک تو میں پہلے جو عرض کر رہا تھا وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بنیادی نقطہ تھا
کہ ہم نے یہ طے کیا تھا ریاستی سطح پہ کہ پاکستان کے شہریوں کی حفاظت انڈیویجول کی سیکیورٹی ایکچولی پوری سیکیورٹی پیراڈائم کی بنیاد ہوگی. تو ہمارے جو سیکیورٹی میں پھنسے ہوئے انڈیویجولز ہیں ان کی طرف توجہ کریں. یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا جو ریزالو ہے اس کا امتحان ہے. اس امتحان میں فیل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ ہم نے جس طرح 70 سال سے نالائکیوں کا ارتکاب کیا ہے, ہم نے دراصل ایک بار پھر بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے لکھ کے رکھ لیے اور پھر ہم اتنے ہی نالائک نکلے جتنے ہم بازی میں نکلتے رہے, اور پھر اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکے اور انہیں تحفظ کا احساس نہیں دلا سکے. تو لہٰذا جو کام کرنا ہے وہ پورا کریں, چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے, کیونکہ ہم نے آپ کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب ہماری حفاظت کا, ہمارے بچوں کی حفاظت کا سوال اٹھے تو پھر آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے تو آپ کریں. یہاں پہ مم کرنے کی بجائے وہاں جا کے, یہاں سے فون نہیں ہو رہے, جہاز بھیجیں, کچھ کریں, بچوں کو نکالیں. یہ آپ کی ہماری نیشنل سیکیورٹی ریزالو کا پہلا امتحان ہے. مجھے اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ یہیں پہ معید یوسف نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ میں بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتا, لیکن جب واقعات پیش آئیں گے جب تو پھر آپ آواز اٹھائیے گا. تو جناب میں یہ آواز ہم نے اٹھانا شروع کر دی ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ورلڈ آرڈر ہے نا پالیٹکس میں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں, وہ چینج ہو چکا ہے. آپ ایک صرف گزشتہ 8 مہینے کے اندر نیٹو نے 2 بڑی شکست کھائی ہیں. ایک افغانستان سے یوں نکلے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے, بتیاں بجھا کے آپ نکلے اور دوڑتے ہوئے آپ کا پتہ بھی نہیں چلا, اور دور جا کے آپ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اوور دی ہورائزن کریں گے. تو جب آپ نے لہٰذا افغانستان میں آپ نے وہی کیا جو ہمیں ڈر تھا, یعنی آپ ایسے دم دبا کے بھاگے کہ اب آپ کی واپسی کے امکانات ختم ہو گئے. آپ نے جو ویسٹ نے کیا کیا, انہوں نے زیلنسکی کو, یوکرین کے صدر کو حوصلہ دیا, ہاں جی لڑ جا ممولے شہباز سے لڑ جا. اچھا اب جناب وہ ممولہ شہباز سے لڑا ہے تو اس کے پیچھے اب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ 27 ملکوں کے میں نے حکومتوں کو فون کیا ہے اور ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. سب نے اپنی اپنی بندوقیں پیچھے کر لی ہیں اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. تو لہٰذا نیٹو نے یہ دوسری دفعہ ایک ایسی جنگ میں شکست تسلیم کر لی ہے جس میں ایک گولی بھی نیٹو کی طرف سے نہیں چلی. تو لہٰذا ایسے معاملات میں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی سوچنا ہے کہ نئی بساط کیسے بچھے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.